अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यस्सरनल कुरआन नाम की आसान तफसीर का लेसन नंबर 4.82 है, यानी चौथे सूरे का लेसन नंबर 82 और थीम है सूरे निसा आयात 116 to 118। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा ला यग़फ़िरु अन युश्रका बिही व यग़फ़िरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा व मन युश्रिक बिल्लाहि फ़क़द ज़ल्ला ज़लालन बईदा। वर्ड बाई वर्ड ट्रांसलेशन देखें। इन्ना माने है बेशक, इंडीड, अल्लाह अलिफ लाम हा से रूट वर्ड है, माने अल्लाह अल्लाह, ला यानी नहीं, डज नॉट, यग़फ़िरु गाइन फा रा से है, माने बख्शता है, फॉरगिव, अन के माने के, दैट, युश्रका शीन रा काफ से माने शरीक ठहराया जाए, पार्टनर्स बी एसोसिएटेड, बिही यानी उसका, विद हिम, वयग़फ़िरु गैन फा रा से है, माने और बख्शता है, बट ही फॉरगिव्स, मा यानी जो, व्हाट, दूना यानी अलावा, सिवा, अदर देन, ज़ालिका उस या इस के मानों में भी आता है, दैट या दिस, लिमन यानी जिसको, फॉर हुम, यशा शीन या हमजा से माने वो चाहे, ही विल्स और ही प्लीजेस, वमन और जो, हु एवर, युशरिक शीन रा काफ से रूट वर्ड है, माने शरीक ठहराए, एसोसिएट्स पार्टनर्स, बिल्लाही अल्लाह का, विद अल्लाह, फ़क़द तो यकीनन, देन श्योरली, ज़ल्ला ज़ात लाम लाम से है, माने वो गुमराह हुआ, ही लॉस्ट द वे और ही हैज वैंडर्ड, ज़लालम ज़ात लाम लाम से है, माने गुमराही, स्ट्रे और एस्ट्रे, बईदा बा आइन दाल से माने दूर, फार अवे। फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन उर्दू में देखें। इन्नल्लाहा ला यग़फ़िरु बेशक अल्लाह नहीं बख्शता, अन युश्रका बिही कि उसका शरीक ठहराया जाए, व यग़फ़िरु मा दूना ज़ालिका और बख्शता है जो इसके अलावा है, लिमन यशा जिसको वो चाहे, व मन युश्रिक बिल्लाही और जो कोई अल्लाह का शरीक ठहराए, फ़क़द ज़ल्ला ज़लालन बईदा बस यकीनन वो बहुत दूर की गुमराही में जा पड़ा। कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें। बेशक अल्लाह नहीं बख्शता कि उसका शरीक ठहराया जाए और बख्शता है जो गुनाह उसके अलावा है, जिसको वो चाहे, और जो कोई अल्लाह का शरीक ठहराए बस यकीनन वो बहुत दूर की गुमराही में जा पड़ा। फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन इंग्लिश में देखें। इन्नल्लाहा ला यग़फ़िरु इंडीड अल्लाह डज नॉट फॉरगिव, अन युश्रका बिही एसोसिएशन ऑफ पार्टनर्स विद हिम, व यग़फ़िरु मा दूना ज़ालिका बट ही फॉरगिव्स सिंस अदर देन दिस, लिमन यशा whom he pleases, व मन युश्रिक बिल्लाही and whoever associates partners with Allah, फ़क़द ज़ल्ला ज़लालन बईदा then indeed he has wandered far astray। Complete translation देखें। Indeed Allah does not forgive association of partners with him, but he forgives sins other than this, whom he pleases and whoever associates partners with Allah, then indeed he has wandered far astray। सूरह निसा आयत 117 देखें। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन यदऊना मिन दूनिही इल्ला इनासा व इन यदऊना इल्ला शैतानम मरीदा। वर्ड बाई वर्ड ट्रांसलेशन देखें। इन नहीं, नॉट, यदऊना दाल वाव आइन से है, माने वो पुकारते हैं, दे इन्वोक और दे कॉल अपॉन, मिन यानी से, फ्रॉम, दूनी ही दाल वाव नून से है, माने उसके अलावा, बिसाइड्स हिम, इल्ला अलिफ लाम लाम अलिफ से माने मगर, पट, इनाथा अलिफ नून सा से माने औरतें, फीमेल डाइटीज, व इन और नहीं, एंड नॉट, यदऊना दाल आइन वाव से माने वो पुकारते हैं, दे इन्वोक और दे कॉल अपॉन, इल्ला अलिफ लाम लाम अलिफ से है माने मगर, एक्सेप्ट, शैताना शीन तो नून से माने शैतान शैतान, मरीदा मीम रा दाल से माने सरकश रेबेलियस। फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन उर्दू में देखें। यदऊना वो नहीं पुकारते, मिन दूनिही इसके सिवा, इल्ला इनासा मगर औरतों को, व यदऊना और नहीं पुकारते, इल्ला शैताना मरीदा मगर सरकश शैतान को। कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें। वो नहीं पुकारते उसके सिवा मगर औरतों को, और नहीं पुकारते मगर सरकश शैतान को। फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन इंग्लिश में देखें। यदऊना नॉट दे कॉल अपॉन, मिन दूनिही लीविंग हिम, इल्ला इनासा बट फीमेल डाइटीज, व यदऊना नॉट दे कॉल अपॉन, इल्ला शैतानम मरीदा बट शैतान दी रेबेलियस। कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें। लिविंग हिम नॉट दे कॉल अपॉन बट फीमेल डाइटीज, नॉट दे कॉल अपॉन बट शैतान द रिबेलियस। सूरह निसा आयत 118 देखें। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लअनहुल्लाह
وقال لأتخذن من عبادك نصیبا مفروضا. ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیں. لعنہ لام عین نون سے روٹ ورڈ ہے، معنی ہے اس پر لعنت کی. He was cursed. اللہ الف لام ہا سے معنی اللہ اللہ. وقال قاف واو لام سے معنی اور اس نے کہا. And he said لأتخذن الف خا زال سے میں تو ضرور لوں گا. I will surely take. من سے مراد سے from. عبادکا عین با دال سے معنی تیرے بندے. Your slaves. نصیبہ نون سواد با سے معنی ایک حصہ. اپوشن مفروض فا را زواد سے معنی متعین اپوائنٹڈ اور فکسڈ. فریز بائی فریز ٹرانسلیشن دیکھیں. لعنہ اللہ اللہ نے اس پر لعنت کی. وقال لأتخذن اور اس نے کہا میں ضرور لوں گا. من عبادکا تیرے بندوں سے. نصیبا مفروضا ایک معین حصہ. کمپلیٹ ٹرانسلیشن دیکھیں. اللہ نے اس پر لعنت کی اور اس نے کہا میں ضرور لوں گا تیرے بندوں سے ایک معین حصہ. فریز بائی فریز ٹرانسلیشن انگلش میں دیکھیں. لعنہ اللہ Allah has cursed him. وقال لأتخذن and he said surely I will take من عبادکا from your slaves. نصیبا مفروضا a portion fixed. Complete translation دیکھیں. Allah has cursed him and he said surely I'll take from your slaves a portion fixed. تینوں آیتوں کو ایک بار ریوائز کرتے ہیں تاکہ ان کی کنٹینیوٹی سمجھ پائیں. بے شک اللہ نہیں بخشتا کہ اس کا شریک ٹھہرایا جائے اور بخشتا ہے جو گناہ اس کے علاوہ ہیں جس کو وہ چاہے. اور جو کوئی اللہ کا شریک ٹھہرائے بس یقیناً وہ بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا. وہ نہیں پکارتے اس کے سوا مگر عورتوں کو اور نہیں پکارتے مگر سرکش شیطان کو. اللہ نے اس پر لعنت کی اور اس نے کہا میں ضرور لوں گا تیرے بندوں سے ایک معین حصہ. تفسیر آیات دیکھتے ہیں. آیت 116 کا پہلا فریز ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک. بے شک اللہ نہیں بخشتا کہ اس کا شریک ٹھہرایا جائے اور بخشتا ہے جو گناہ اس کے علاوہ ہے. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ شرک کے علاوہ باقی گناہوں کے ارتکاب میں کوئی حرج نہیں، بلکہ یہاں یہ بتانا مقصود ہے کہ شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ کی رحمت و مغفرت ہر گناہ سے زیادہ وسیع ہونے کے باوجود شرک کے دائرے رحمت و مغفرت میں نہیں آتا. یعنی جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شرک کے علاوہ دوسرے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں تو اس کا یہ معنی نہیں کہ شرک کے علاوہ تمام گناہوں کو معافی گارنٹیڈ ہے، بلکہ یہ کہنا ہے کہ اللہ کی رحمت و مغفرت بے انتہا وسیع ہے، چاہے تو ہر گناہ معاف کر دے لیکن وہ شرک نہیں معاف کرے گا. یعنی شرک قابل درگزر نہیں ہے کیونکہ شرک کی حالت میں انسان اللہ کی بندگی میں داخل ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ اللہ کی شان میں گستاخی ہے اور بندگی کے منافی ہے. دوسرے گناہ جرائم میں شمار ہوتے ہیں جبکہ شرک خدا کی خدائی سے بغاوت ہے. لہذا جو ایمان لانے کے بعد شرک میں ملوث ہو گیا اس کا قتل واجب ہے. یعنی ارتداد کی سزا سوائے قتل کے کچھ نہیں ہے. یعنی ہر گناہ سوائے شرک کے جرم کی حیثیت رکھتا ہے لیکن شرک بغاوت کی حیثیت سے رکھتا ہے. یعنی جو بندہ اللہ کی زمین پر رہ کر اللہ سے بغاوت کرے اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ زمین پر زندہ بھی رہے. خاص طور پہ جب کوئی بندہ ایمان لا کر شرک کرتا ہے تو اس کی سزا سوائے قتل کے کچھ نہیں. جس نے زندگی کی شروعات ہی نہیں بلکہ اس کا اختتام بھی شرک پر ہی کیا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اللہ اسے معاف نہیں کرے گا. ہاں کم از کم اگر موت سے پہلے شرک کو چھوڑ کر توحید کی طرف آ جائے تو معاف ہوگا. یہ ممکنات میں سے ہے. یغفر ما دون ذالک اور بخشتا ہے جو گناہ اس کے علاوہ ہے. شرک کے علاوہ دوسرے گناہوں کو معاف کر دے گا مگر ہر ایک کو نہیں بلکہ جس کو وہ چاہے. لمن یشاء یعنی جس کو وہ چاہے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص حالت شرک میں مر جائے اس کے لیے معافی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یعنی کوئی پاسبلٹی نہیں ہے کہ مشرک کو معاف کر دیا جائے. لیکن اگر موحد یعنی جو اللہ واحد کو مانتا ہے گناہگار مر جائے یعنی اللہ کو مانتے ہوئے گناہوں کی حالت میں مر جائے تو اس کے لیے معافی کی گنجائش ہے، یعنی معافی کی پاسبلٹی ہے. اس کی شفاعت ہو سکتی ہے یا خود اللہ معاف کر سکتا ہے. یعنی اس گناہگار کی شفاعت کوئی مومن بندہ کر سکتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کر سکتے ہیں یا بذات خود اللہ اس کو بغیر شفاعت کے معاف بھی کر سکتا ہے. لیکن اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں کہ اللہ تعالیٰ صرف شرک پر گرفت کرے گا بلکہ وہ دوسرے گناہوں پر بھی گرفت کر سکتا ہے. جس کو چاہے معاف کرے، جس کو چاہے سزا دے. شرک پر کسی طرح بھی سزا دے گا وہ قابل معافی نہیں. مشرک ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہوگا جبکہ مومن گناہگار اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد جنت میں داخل کیا جائے گا. یعنی مشرک کے لیے کوئی معافی نہیں، اس کا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہوگا. جبکہ کوئی بندہ مومن ہے اور گناہ کرتا ہے تو اللہ چاہے تو گناہ معاف کر دے اور جنت میں ڈال دے، یا اس کو گناہوں کی سزا کے لیے جہنم میں رکھے پھر سزا بھگتنے کے بعد اس کو جنت میں داخل کر دے. مشرک اللہ کی بندگی کے دائرے سے خارج ہوتا ہے چونکہ وہ جو مانگتا ہے غیر اللہ سے مانگتا ہے، یعنی سرے سے وہ بندگی کا حق ادا نہیں کرتا. ہر نیک کام کے اجر کی امید وہ بتوں سے رکھتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ آخرت میں خالی ہاتھ رہے گا.
کیونکہ اس صورت میں اجر اللہ کے ذمہ نہیں، اور پھر مشرکین آخرت پر حساب کتاب پر یقین بھی تو نہیں رکھتے۔ یعنی مشرک یہاں پر دو بڑی غلطیاں کر رہا ہے، ایک تو اللہ کی خدائی میں شریک ٹھہرا دیا، بذات خود ایک بہت بڑا گناہ اور جرم ہے، بلکہ اللہ کی ذات سے بغاوت ہے، اور دوسرا وہ آخرت پر حساب کتاب پر یقین نہیں رکھتا، اور پھر جو بھی نیک کام کرتا ہے اس کے اجر کی امید وہ بتوں سے رکھتا ہے، چاہے وہ دنیا ہو یا اگر بائی چانس وہ آخرت پر امید بھی رکھتا ہو تب بھی وہ یہی امید رکھتا ہے کہ اس کے باطل معبود اس کا آخرت میں بھی بھلا کریں گے۔ مشرک اللہ کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوتا تاکہ اللہ اسے معاف کر دے، وہ تو بتوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ یہ ناممکن ہے کہ وہ اپنا رخ بتوں کی طرف کرے اور اللہ اسے معاف کر دے۔ سارے ایکسپیکٹیشنز وہ جھوٹے خداؤں سے رکھتا ہے، تو یہ ممکن ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے ایکسپیکٹیشنز کو پورا کرے، اور یہ بھی ممکن نہیں کہ اس کے بت اس کے ایکسپیکٹیشنز کو پورا کریں۔ اسی طرح کی آیت سورہ نساء میں اور بھی ہے، فرمان الہی ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اسما عظیما۔ بے شک اللہ اسے نہیں بخشتا جو اس کا شریک کرے، یعنی اس کی خدائی میں کسی کو شریک کرے، جو اس کا شریک کرے یعنی اس کی خدائی میں کسی کو شریک کرے، اور شرک کے ماں سوا دوسرے گناہ جسے چاہے بخشتا ہے، اور جس نے اللہ کا شریک ٹھہرایا اس نے بڑا ہی گناہ کیا۔ یعنی یہ بات اللہ تعالیٰ ریپیٹڈلی کہتے ہیں کہ شرک ناقابل معافی گناہ ہے۔ اس آیت میں شرک قابل عفو و درگزر نہ ہونے کی وجہ بتائی گئی ہے کہ اللہ ایسے لوگوں کو کیسے معافی دے سکتا ہے جبکہ یہ لوگ حق ثابت ہو جانے کے بعد بھی اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ یعنی سابقہ آیات اگر دیکھیں تو ہم کو سمجھ میں آتا ہے کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ خاص طور پر ان لوگوں سے مخاطب ہیں جن پر حق ثابت ہو چکا تھا، جو ایمان لانے کے بعد بھی شرک میں مبتلا تھے۔ شرک صرف گمراہی نہیں ہے بلکہ آخری درجے کی گمراہی ہے، اس سے زیادہ گمراہی کچھ اور نہیں۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور جو کوئی اللہ کا شریک ٹھہرائے پس یقیناً وہ بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ شرک یہ ہے کہ اللہ واحد لا شریک کے علاوہ کسی اور کو خدا مانے یا خدائی میں شریک مانے۔ اکثر لوگ شرک کے بارے میں کنفیوز رہتے ہیں کہ شرک دراصل ہے کیا۔ اس کی تفصیل اور اس کی تشریح یہاں بتائی جا رہی ہے کہ اللہ واحد لا شریک کے علاوہ کسی اور کو خدا مانے یا خدائی میں کسی کو شریک مانے، یہ شرک ہے۔ تمام مخلوق کو تخلیق کرنے والا اللہ ہے، ان کو مختلف صفات سے موصوف کرنے والا اللہ ہے، یعنی ہر مخلوق کی صرف تخلیق ہی اس نے نہیں کی بلکہ مختلف قسم کی مخلوقات کو مختلف صفات سے اس نے موصوف کیا، الگ الگ فیچرز اس نے اپنی مخلوق کو عطا کیے۔ کسی بھی مخلوق کی کوئی بھی صفت ذاتی نہیں، صرف بالعرض ہے، یعنی اللہ کی عطا کردہ ہے۔ مخلوق ساری محتاج ہے اور اللہ غنی ہے، یعنی ہر خوبی کے لیے، ہر بھلائی کے لیے، ہر ضرورت کے لیے ہر مخلوق اللہ کی محتاج ہے، جبکہ اللہ غنی ہے۔ is absolute in himself, he does not need anyone, whereas every creation needs him۔ یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے تو اللہ کے اذن سے کرتے تھے۔ مردے کو کہتے قم باذن اللہ، اٹھ اللہ کے حکم سے، تو وہ زندہ ہو جاتا تھا۔ مٹی کی چڑیا میں جان پھونکتے تھے تو اللہ کے اذن سے اڑنے لگتی تھی۔ کون کیا کھا کر آیا اور کیا گھر پر چھوڑ آیا یہ بھی اللہ کے اذن سے بتا دیتے تھے۔ اس طرح بی بی مریم علیہ السلام سے جبرائیل امین علیہ السلام نے کہا وہ ان کو بیٹا دینے آئے ہیں، یعنی بیٹے کی خبر لائے ہیں، جبکہ مریم علیہ السلام نے کسی مرد کو چھویا بھی نہیں تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بن باپ کے اللہ کے اذن سے تھی۔ وہ بن باپ کے تھے کہ معنی یہ نہیں کہ وہ اللہ کے بیٹے تھے یا بذات خود خدا تھے، نعوذ باللہ، اللہ ہم کو معاف کرے، لیکن یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے۔ یعنی اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے کسی بھی بندے میں کوئی بھی اگر خوبی ہے تو وہ اللہ کی عطا کردہ ہے، اس کی ذاتی نہیں ہے، تو یہ شرک نہیں، چاہے وہ بندہ حاضر ہو یا غائب ہو۔ یعنی کوئی بندہ ہماری نظروں کے سامنے ہو، ویزیبل ہو، فزیکلی پریزنٹ ہو یا انویزیبل ہو، یا چاہے کوئی فرشتہ ہی کیوں نہ ہو، اگر ہم اس کو اللہ کی مخلوق مانے اور اللہ پر ڈیپینڈنٹ مانے اور اس کی صفات اللہ کی عطا کردہ مانے تو شرک نہیں۔ لیکن اگر ہم کسی بھی مخلوق کی کوئی بھی صفت کو اس کی ذاتی سمجھنے لگے تو یہ شرک ہو جائے گا۔ یعنی کوئی مخلوق ہمارے سامنے موجود ہو یا غائب ہو، یعنی نظروں سے اوجھل ہو، اس کی کوئی بھی خوبی، اس کی کوئی بھی صفت کو ہم بذات مانے یا اس کی پرسنل مانے، اسی کو اس خوبی کا سورس مانے تو یہ شرک ہے۔ اگر ہم اس کے پاس موجود صفات کو اللہ کی عطا مانے تو یہ شرک نہیں۔ اسلام سے قبل مشرکین کی انتہا یہ تھی کہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مقرر کرتے تھے اور ان کی پرستش کرتے تھے، ان کو دیویاں مانتے تھے۔ صرف عرب ہی نہیں بلکہ دنیا کی جتنی قومیں بت پرستی کرتی ہیں ان کے زیادہ تر بت عورتوں کے ہی ہوتے ہیں، جن کے پیچھے کوئی نہ کوئی کہانی گھڑی ہوئی ہوتی ہے، یعنی ان کی دیو مالی کہانیوں میں دیویوں کی تعداد دیوتاؤں سے زیادہ ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یدعون من دونہ الا اناسا، وہ نہیں پکارتے اس کے سوا مگر عورتوں کو۔ بعض مفسرین مؤنث کے لغوی معنی عورت سے مراد لیتے ہیں، یعنی اگر ڈکشنری میں دیکھیں تو مؤنث کے معنی عورت کے ہوتے ہیں، یعنی فیمیل کے ہوتے ہیں، لیکن لغت میں ہر ضعیف الاثر چیز کو انثی کہتے ہیں،
یعنی اگر گرامیٹیکلی دیکھا جائے تو ہر ضعیف الاثر، ہر ویک شخصیت کو انسا کہا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ اناسن مؤنث کی جمع ہے، یہاں پہ قرآن کی آیت میں اناسن استعمال ہوا ہے یا اناسا کہیں ہم اس کو، یہ دراصل مؤنث کی جمع ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مشرکین جن کی پوجا کرتے ہیں دراصل وہ اناسا ہے، یعنی فیمیلز ہیں، چونکہ تمام حیوانات میں مادہ یعنی فیمیل بنسبت نر کے یعنی میل کے کمزور ہوتی ہے۔ اس اعتبار سے آیت کے یہ معنی بنتے ہیں کہ لوگ اللہ کے علاوہ دوسری کمزور اور بے طاقت چیزوں کو پکارتے ہیں۔ یعنی اس آیت کے یہ معنی ایک اور بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن کی پرستش یہ لوگ کرتے ہیں دراصل وہ ویک مخلوق ہے، جیسے کہ کوئی فیمیل ہو۔ وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، اور نہیں پکارتے مگر سرکش شیطان کو۔ شیطان نافرمان کو اللہ نے رجیم کہا، یعنی دھتکارا ہوا، چونکہ اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا تھا، اللہ کے حکم کی نافرمانی کی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو شیطانی رجیم کہتے ہیں۔ اور یہاں اسے مریدہ کہا جا رہا ہے، مریدہ سرکش کو کہتے ہیں، یعنی اللہ کی قائم کردہ حدود کو پار کرنے والا۔ مشرکین شیطان کی بلا واسطہ عبادت تو نہیں کرتے، یعنی ڈائریکٹلی تو شیطان کی عبادت نہیں کرتے، لیکن بالواسطہ یعنی انڈائریکٹلی اس کی پرستش کرتے ہیں۔ اللہ کا شریک مختلف انواع اقسام کے دیوی دیوتاؤں کو وہ مانتے ہیں اور ان کے آگے سر جھکا کر دراصل وہ شیطان کی پرستش کرتے ہیں۔ ان کو خوش کرنے کے لیے اللہ کے قائم کردہ حدود کو پامال کر کے گویا انہوں نے اپنے نفسوں کی باغ ڈور شیطان کے ہاتھ میں دے دی اور اس کی اطاعت کاملہ پر راضی ہو گئے، اس لیے دوسرے معنوں میں وہ شیطان ہی کی پوجا کرتے ہیں، یعنی تمام وہ کام کرتے ہیں جن سے شیطان خوش ہوتا ہے، تو انڈائریکٹلی وہ شیطان ہی کی پوجا کرتے ہیں۔ اول تو اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا ہی ضلالت ہے، پھر گمراہی کی انتہا یہ ہے کہ پتھروں کو شکلیں دے دے کر معبود بنا ڈالا اور عورتوں کے نام سے موسوم کر دیا۔ یہ سب انہوں نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر کیا، اس لیے بھی وہ مردود و ملعون ہے، یعنی اللہ نے اس پر لعنت کی چونکہ اس نے انسانوں کی کثیر تعداد کو بھٹکا دیا، مشرک بنا دیا۔ لعنہ اللہ وقال لأتخذن من عبادک نصیبا مفروضا، اللہ نے اس پر لعنت کی اور اس نے کہا میں ضرور لوں گا تیرے بندوں سے ایک معین حصہ۔ شیطان کی سرکشی اور غرور کے سبب اللہ نے اس پر لعنت کی، اب جو اس کے نقش قدم پر چلے گا وہ بھی لعنت زدہ ہوگا۔ پھر جو شیطان کے بہکاوے میں آ کر شرک کرنے لگتے ہیں، وہ اپنے باطل خداؤں کے نام پر ہر چیز میں سے ان کا حصہ نکالتے ہیں جو دراصل شیطان کا حصہ ہوتا ہے۔ شیطان بندوں کی تمام چیزیں حتیٰ کہ کھانا پینا، کپڑا، مال و اولاد میں سے بھی ایک قابل توجہ حصہ اپنے لیے لے لیتا ہے۔ مشرکین اپنے معاملات میں بھی فال نکال کر شیطان کی مرضی کے مطابق اپنا کام شروع کرتے ہیں، یہاں تک کہ ایک مومن بندے کی عبادت کے دوران بھی وسوسے ڈال کر اس کی توجہ اللہ کی ذات سے ہٹاتا ہے۔ انہیں شیطان کس طرح سے انسانوں کو بہکا کر ان کے کھانے پینے میں اپنا حصہ نکالتا ہے یہ بتایا جا رہا ہے، چونکہ وہ جن معبودوں کی پرستش کرتے ہیں ان کے نام پر اپنا کھانا پینا یہاں تک کہ کپڑا بھی مختص کر دیتے ہیں۔ اہم نکات دیکھیں اس تفسیر کے، اللہ کبھی شرک معاف نہیں کرے گا، لیکن چاہے تو دوسرے گناہ معاف کر سکتا ہے وہ جس کے چاہے۔ شرک کرنے والا جہالت و گمراہی کے سب سے گہرے گڑھے میں جا گرتا ہے۔ مشرکین عموماً دیویوں کی پوجا کرتے ہیں یا جس بت کی بھی وہ پوجا کرتے ہیں وہ عورتوں سے زیادہ کمزور ہوتے ہیں۔ کوئی مکھی بھی ان کے آگے رکھا کھانے کا دانہ لے جاتی ہے تو اس سے چھڑا نہیں پاتے۔ شرک کرنا دراصل راست یا بالراست شیطان کی پوجا کرنا ہے۔ شیطان اللہ کا نافرمان ہے جس کے سبب اللہ نے اس کو دھتکار دیا اور اس پر لعنت کی اور وہ سرکشوں میں شامل ہو گیا۔ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ انسان کا برا انجام کرنے کے لیے وہ اس کو حق سے بہکاتا ہے اور اس کے مال اور تمام ذرائع میں اپنا حصہ مقرر کرواتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔